बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। ये जानने की कोशिश करेंगे कि मामलात किस जानिब बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अपोजिशन मुतहरिक है इस हवाले से कि उसने अपोजिशन ने तय किया है कि वज़ीर आज़म को घर भेजना है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वो हासिल कर पाएंगे। इस सबसना में वज़ीर आज़म का ये कहना है कि ये तमाम अपोजिशन का किया गया एक आखिरी ड्रामा या हरबा है, जिसके बाद अपोजिशन जो है वो यकीनी तौर पर नाकाम हो जाएगी और 2028 तक वज़ीर आज़म ही रहेंगे, मुल्क को यूं ही चलाते रहेंगे। पंजाब की बात करें तो वज़ीर आज़म इमरान खान की आज लाहौर आमद हुई। वहाँ पे वज़ीर आला समेत गवर्नर पंजाब से भी उनकी मुलाकात हुई और इस हवाले से उन्होंने अपोजिशन के होचे हथकंडों का जिक्र किया और उनका ये कहना था कि अपोजिशन के ये होचे हथकंडे जो है ये बहुत जल्द ज़ाइल हो जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने पंजाब के तरक्याती जो मंसूबे हैं उसके हवाले से भी बातचीत की और उन्होंने कहा कि इन पर काम जो है वो आप मज़ीद तेज़ कीजिए। हम प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो मुलाकात है हुकूमत के इत्तेहादियों की अपोजिशन से और अपोजिशन की बाकी जिन कंसर्न क्वार्टर्स के अंदर मुलाकातें जारी हैं उनका क्या कोई रिज़ल्ट निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, सूरत हाल किस जानिब बढ़ती दिखाई दे रही। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रफ़ीक रजा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। उनके साथ मौजूद होंगे मुबशर बुखारी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा मुबशर साहब। सर, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा ज़रा हमारे व्यूअर्स के लिए समराइज़ कीजिए और एनालाइज़ कीजिए कि ये जो सिचुएशन प्राइम मिनिस्टर की सीट को लेकर बनी हुई है, आप देखते हैं कि वो घर जा रहे हैं बहुत जल्द? थैंक यू वेरी मच मुर्तज़ा। बड़ा हम इस वक्त पाकिस्तान की सियासी तारीख के एक और अहम मोड़ पे खड़े हैं और जो सियासी टेम्परेचर जा रहा है इससे मुझे खौफ महसूस होना शुरू हो गया है। उसकी वजह ये है कि कुछ अर्सा पहले तक जब अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस की बात करती थी तो जो इनके मिनिस्टर्स हैं किचन कैबिनेट के, प्राइम मिनिस्टर साहब की, वो कहते थे जी शौक से ले आइए और उसके बाद देखिए आपका हशर क्या होता है। और जब वो ले आए तो अब बॉडी लैंग्वेज तो उनकी बता ही रही है कि वो कितना को अनर्व हो चुके हैं। लेकिन अब फवाद चौधरी साहब का जो कल का बयान था कि जी 172 बंदे आप मीडिया के सामने ले आए अगर आपके पास हैं तो ये मुझिका हेज बातें शुरू हो गई हैं। लेकिन जो खतरनाक बात है वो है इनकी बॉडी लैंग्वेज एंड लैंग्वेज बोथ, और उसके बाद कुछ स्ट्रेटजीज जो हुकूमत की तरफ से इनिशिएट की गई हैं जो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती हैं। मसलन कल इमरान खान साहब की जो स्पीच थी जिसमें उन्होंने रिपीट मैं भी नहीं करना चाहूंगा वो लफ्ज अल्फाज क्योंकि मुनासिब नहीं देता, जेब नहीं देता हमें, जो कहा और उसके बाद आज जो वो काउंटर प्रोडक्टिव हुई उनकी स्पीच और जो बिलावल ने कहा वो भी आपके सामने है। एक दूसरा जो हमें समझ आ रहा है। ठीक है, आप मेरे साथ रहें। कुछ आपकी प्रॉब्लम आ रहा है राब्ते में। मैं जाना चाहूँगा इस वक्त रफ़ीक रजवाना साहब की तरफ, लेकिन रजवाना आ साहब रही पे हैं जाने से पहले जो है मैं चाहता हूँ कि चौधरी मंजूर अहमद साहब से बात की जाए। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। वेलकम टू द शो चौधरी साहब। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म को घर भेजने के लिए मुतहर्रिक है दीगर जमातों समेत, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने, आपने सुना होगा कल का उनका खिताब, उन्होंने अपना टारगेट नंबर 1 जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब को डिक्लेयर कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जी अब मेरे ऑब्जेक्टिव या मेरे टारगेट्स में नंबर 1 पोजीशन पे यही हैं। सो आप कैसे देखते हैं, किस तरह आप रिबटल देंगे इस सारी स्टेटमेंट और इस होने वाली मुमकिन स्ट्रैटेजी के हवाले से प्राइम मिनिस्टर की जानिब से? ज़ियाउल हक से लेकर आज तक इमरान खान पास जितनी भी हुकूमतें आई हैं उनका टारगेट नंबर 1 तो आसिफ जरदारी रहा है, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से उनकी शादी हुई। वो नेचुरली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक्चुअल टारगेट थी, तो उनको तो शायद बराह रास्त उनके साथ भी कितना जुल्म हुआ है तारीख के अंदर, लेकिन वो उनको टॉर्चर करने के लिए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को टॉर्चर करने के लिए इनको गिरफ्तार करते थे। आज भी वो समझते हैं, चूंकि उनको लग रहा है कि जो मेन एक्ट कर रहे हैं वो जरदारी साहब कर रहे हैं। आपने पहले भी जेल रखा है, क्या कर लेंगे? लेकिन कल जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मेरी बंदूक के निशाने पे है, तो ये कोई पॉलिटिकल बात तो नहीं है। अब इसका मतलब आप गोलियां मारेंगे लोगों को। तो इस हवाले से मतलब आप अगर
لوگوں کو گالیاں دیں گے تو آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ واپسی وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو پھولوں کے گلدستے بھجوائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوتا، ورنہ ہو سکتا ہے۔ یہ میرا خیال ہے جس طرف وہ چلے ہوئے ہیں، اس دن کتنے دن لوگوں نے کہا، جو میلسی جلسے کے بعد کسی نے اس قسم کا جواب نہیں دیا، لیکن پھر کل والا جو ہے، جو تاریخی پھر بدتمیزیاں اور بد زبانیاں ہوئی ہیں، اس کے نتیجے میں ریئیکشن تو آئے گا، کس لیول کا آئے گا، کس لیول کا آنا چاہیے، یہ بحث ہوگی، لیکن پہلے جو بندہ مین سیٹ پہ بیٹھا ہے اس کو بہیو کرنا ہے، تو پھر باقیوں پہ ذمہ داری بعد سے آئے گی، باقیوں کی ذمہ داری بعد میں آتی ہے۔ اچھا چودھری صاحب ایک بات بتائیے گا، جب سے آپ لوگوں نے یہ موشن موو کیا، یہ ریکویسٹ پٹ اپ کیا ہے کہ اس کے حوالے سے قومی اسمبلی جو ہے وہ اپنا لائے عمل نو کانفیڈنس کے حوالے سے طے کرے اور اس کے اوپر ووٹنگ ہو، ایک بحث دوسری چھڑی ہوئی ہے، اور وہ بحث یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ کبھی بھی ایسی جو ہے وہ موشن کامیاب نہیں ہوئی، اس لیے یہ بھی ناکام ہو جائے گی اور یہ نمبر گیم جو ہے یہ پرائم منسٹر کے حق میں جائے گی، جس کے بعد اپوزیشن یہ پلان کرتی ہے کہ وہ استعفے دے گی۔ کیا ایسی کوئی بات انڈر ڈسکشن آئی ہے، اور اگر آئی ہے یا نہیں آئی، دونوں صورتوں میں کیا پیپلز پارٹی کو استعفوں کے لیے کہا جائے تو باقی جماعتوں کے ساتھ آپ استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ اچھا، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بات تاریخی طور پر درست نہیں ہے کہ آج تک کوئی نو کانفیڈنس کی موشن کامیاب نہیں ہوئی۔ پاکستان کی تاریخ میں 2 نو کانفیڈنس کی موشن آئی، ایک آئی آئی چودھری گھر کے خلاف، وہ کامیاب ہوئی، ان کو جانا پڑا، اور ایک محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف انہوں نے ناکام بنا دی، اور پھر محترمہ بینظیر بھٹو نے اسی دن، جس دن وہ ناکام ہوئی، اسی دن پھر اپوزیشن لیڈر جو اس وقت میاں نواز شریف صاحب تھے، آپ ان کی سپیچ نکال کر دیکھیں، انہوں نے کہا کہ جو ہو گیا ہو گیا، آئے ہمیں ملک کی بہتری کے لیے، اداروں کی بہتری کے لیے آگے چلنا چاہیے، ہمیں اس میں پھنس کر نہیں رہ جانا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک بڑے جو لیڈر ہوتا ہے اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ پہلے بھی الیکشن سے پہلے بھی کہتے تھے چھوڑوں گا نہیں، اب 3.5 سال بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں، تو یہ کون سا رویہ ہے؟ دوسری بات، ابھی میرا خیال ہے فوکس ادھر ادھر نہیں ہٹانے کی بات ہے، ایک ہی فوکس ہے جس کے بارے میں سب اپوزیشن لگی ہوئی ہے، اور وہ نو کانفیڈنس، باقی چیزیں ابھی قبل از وقت ہیں، اور میرا نہیں خیال اس وقت کوئی اور چیز زیر بحث ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس سب اثناء میں جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں ان کے رول کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ کچھ کنفیوژن کا شکار ہمیں دکھائی دے رہی ہیں جتنی بھی حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں۔ جی، آپ نے ذرا تھوڑی سی احتیاط پسندی سے کام لیا ہے مرتضیٰ، مجھے زیادہ کنفیوژن کا شکار دکھائی دے رہی ہیں۔ آپ دیکھیے کلیئر کٹ ورژن یا کلیئر کٹ سٹینس کے ساتھ نہیں آ رہی ہیں۔ آپ کاف لیگ کو دیکھ لیجئے، جب پی ایم ایل این کے لوگ گئے تو جواب واضح نہیں تھا، جب عمران صاحب گئے تو جواب واضح تھا، اور وہ اسلام آباد جا کے ملاقات کر رہے ہیں۔ رجوانہ صاحب کی طرف جانا چاہوں گا، ویلکم ٹو دا شو رجوانہ صاحب یہ بتائیے کہ پنجاب کے اندر خاصی ہلچل ہے، اور اس ہلچل کے اندر یقینی طور پہ حکومت کی اتحادی جماعتوں کا بھی ایک بڑا اہم رول ہے۔ کاف لیگ کو آپ کی جماعت راضی نہیں کر پائی، یا کاف لیگ جو ہے وہ راضی ہونا نہیں چاہتی تھی؟ واٹ از گوئنگ آن ان پنجاب؟ آپ گورنر رہ چکے ہیں سر پروونس کے۔ جب میں گورنر تھا تو ایسے حالات نہیں تھے، آج کے حالات میں میری گورنری کا تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ یس یہ دیکھیں جی کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں میری نظر میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس، وہ اپنے اپنی گیم میں بیٹھی کہ ہمیں کیا ملے گا، فیوچر کیا ہوگا، اور پھر کل کو یہ اتحادی جماعتیں آپ دیکھیں ہر جو حکومت بنتی ہے تقریباً اس کے ساتھ ہی ہو جاتے ہیں، irrespective آف پرٹیکولرلی کسی جماعت کا نام لیے بغیر۔ ٹھیک ہے جی، اگر جو خبریں آ رہی ہیں پرویز الہی صاحب کے بارے میں ہیں جی کہ وہ وزیر اعلیٰ ان کو بنا دیں، کوئی مطالبہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو سیاسی طور پر ہمارا تو مطمع نظر بطور ایک پولیٹیکل پارٹی کے اور ملکی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ عدم اعتماد ہو جائے، اور فوری طور پر جو ہے وزیر اعظم عدم اعتماد کے بعد بنے، وہ فوری طور پر اسمبلیاں ڈیزالو کر کے اور قوم کے پاس جائیں اور دوبارہ الیکشن، فریش الیکشن کال کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، اب رہی بات کہ پنجاب میں کون آئے گا کون جائے گا، اتحادی جماعتوں کا ایک رول ہوتا ہے، مگر اب
یہ مطالبہ چل رہا ہے جی کہ پی ٹی آئی کے اندرون لوگ کہہ رہے ہیں اندر سے کہ جی بزدار صاحب کو ہٹائیں. ہر کسی کی اپنی اپنی گریوینس ہوتی ہے اور پولیٹیکل پارٹیز میں گریوینسز چلتی رہتی ہیں. جو پیپل ہو آر ایٹ دی ہیلپ آف دی افیئرس ان کے ساتھ گروپ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ساتھی ہوتے ہیں, جو بندے نظر انداز ہوتے ہیں یا ایک امپریشن پڑ جاتا ہے یا میں نظر انداز کیا جاتا ہے. تو میں یہ ایک بات سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہو جائے, جو پارٹی میں جہاں بندہ کھڑا ہے اس کو مستقل مزاجی سے کام لینا چاہیے. اور افسوس ہے کہ ہماری قوم بھی جب ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں لوگ جاتے ہیں اگلے الیکشن میں تو لوگ یہ بھی بھول جاتے ہیں. تو میں کافی دوستوں سے ملتا ہوں جو پارٹیاں چینج کرتے ہیں, پھر آتے ہیں, پھر جاتے ہیں. تو پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست ہیں جو پیپلز پارٹی چھوڑ کے چلے گئے پی ٹی آئی میں, تو مجھے کہیں ایک دن اسلام آباد واک پہ ملے, میں انہوں نے گلہ کیا تو جہاں کھڑے ہیں مضبوط کھڑے رہے. اب پھر میں ایک اور فنکشن کیا تو وہ صاحب پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا چھوڑنی چاہیے. ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے لوگ ناراض ہیں, اگر پی ٹی آئی کے لوگ عدم اعتماد میں کوئی ووٹ دیتے ہیں تو ان کی کوئی اپنی گریونس ہوگی, اس کے بعد وہ اپنی ایک ایشورنس بھی چاہتے ہیں اگلے الیکشن میں, پھر وہ اسیس کرتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں یہ پی ٹی آئی کی جو حکومت بن گئی یا بنائی گئی اگلے الیکشن میں کس پارٹی کا چانس ہے, تو پھر اسی حساب سے وہ گیم کھیلی جاتی ہے. اور کوئی اپنے مفاد کی گیم کھیل رہا ہے جو تو پارٹیاں بدلنے والے ہیں, مگر عدم اعتماد کی تحریک جو اپوزیشن نے مل کے چلائی ہے وہ ایک ملکی مفاد میں چلائی. ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ رہیں, گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا, بریک کی جانب بڑھیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو مزید آگے بڑھائیں گے. چیمہ صاحب جو ہے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. چیمہ صاحب میرے ساتھ رفیق رجوانہ صاحب ہیں, مبشر بخاری صاحب ہیں, چودھری منظور احمد صاحب پیپلز پارٹی سے ہیں. آپ سے سر ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ یو بینگ پارٹ آف دس سسٹم, دس گورنمنٹ بیسکلی, آپ کس طرح کاؤنٹر کریں گے اپوزیشن کی جو تحریک جمع کرائی گئی ہے؟ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ حکومت کے پاس ایسی کون سی اسٹریٹجی ہے جس سے وہ اس کو ناکام بنا پائیں گے. دیکھیں یہ بڑی سادہ سی اسٹریٹجی ہے, اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے. کہ اگر تو اپوزیشن کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے کو اتحادی ٹوٹتے ہیں یا وہ پارٹی جاتی ہے تو وہ ایک ڈفرینٹ بات ہوگی, لیکن ہمارا بندہ ان کی طرف نہیں جا سکتا اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. لہٰذا آپ کہہ لیں کہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ تحریک عدم اعتماد آنے سے پہلے ہی اپنا کیا نام ہے تحریک عدم اعتماد کے دن سے پہلے ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ تحریک عدم اعتماد پاس ہو رہی ہے یا فیل ہو رہی ہے. یہ جو یو کین سے کہ پوائنٹ وائز اگر ہم چلیں, اس جو لیٹر لکھنا ہے پرائم منسٹر نے, یعنی کہ اس کا دوسرا مطلب ہم یہ لے سکتے ہیں کہ قانونی نقطہ کو استعمال کرتے ہوئے یا زور زبردستی اپنے ہی لوگوں کو روکا جائے گا. تو آپ کے خیال سے ہائی مورل گراؤنڈز پہ رہیں گے پرائم منسٹر اس کے بعد؟ اتنی عجیب سی بات ہے کہ جس بندے نے میرے نام پہ ووٹ لیا ہے وہ تو آپ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ تو ٹھیک ہے جی, وہ اس کی ہائی مارل گراؤنڈ کو نہیں ہے تو پرائم منسٹر کی ہائی مارل گراؤنڈ ہے. بھائی پارٹی کا ووٹ ہے, وہ کون ہوتے ہیں, ان کا تو ووٹ ہی نہیں ہے, ان کا تو ووٹ ہی نہیں ہے, ووٹ ہی پارٹی کا ہے. ان کے لیے ہائی مارل گراؤنڈ, وہ ہائی مارل گراؤنڈ کا نام لینے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ تو 2 نمبر قسم کے لوگ ہیں کہ جا کے پیسے لے کے بک جائیں, اور خریدنے والے بھی 2 نمبر ہیں, بکنے والے بھی 2 نمبر ہیں. مجرم کا تو ویسے پہلے دن رائٹ, آپ کہتے ہیں کہ جو بندہ جرم کرتا ہے اس کا تو رائٹ آف فریڈم ختم ہو جاتا ہے, اس کے بیسک رائٹس ختم ہو جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو جو اس کو آئین نے دیے وہ ختم ہو جاتے ہیں. قیدی کا کیا ہوتا ہے؟ قیدی کے سارے آپ کہتے ہیں حقوق ختم ہو جاتے ہیں. سو بیسیکلی آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک بندے نے ووٹ لیا پی ٹی آئی کے نام پہ, وہ جا کے ووٹ بیچنے چل پڑتا ہے. تو معاشرہ اس معاشرے کے پڑھے لکھے لوگ, اس معاشرے میں انقلاب لانے والے لوگ, اس معاشرے کے اچھے لوگ جنہوں نے معاشرے کو گائیڈ کرنا ہے, وہ کہیں جی آپ کی ہائی مارل گراؤنڈ, میری ہائی مارل گراؤنڈ تو یہی ہے کہ میں جوتے ماروں اس کو, کیوں نہ ماروں میں اس کو, ٹھیک ہے, کیوں نہ ماروں اس کو. ووٹ میرا, اس کا ووٹ ہی نہیں ہے, اس کا ووٹ ہی نہیں ہے, نشاندہی ہوئی ہے, اس کا ووٹ ہی نہیں ہے, ووٹ ہی میرا ہے, میں اس کو جوتے کیوں نہ ماروں, میں ماروں گا اس کو. ٹھک ہے, لیکن کوئی نشاندہی کیا, لوگوں کو بھی تو بتائیں نا.
نہیں وہ ہے ہی نہیں, ایسا کوئی ایشو نہیں ہے ہمارے ساتھ, ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن کوشچن یہ ہے, آپ نے ہائی مارل گراؤنڈ کی بات کی تو میں سوچ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے کون سی ہائی مارل گراؤنڈ کی پوچھ رہے ہیں. ہائی مارل گراؤنڈ اس سے پوچھیں کہ اس کو کون سی مورالٹی اجازت دیتی ہے کہ وہ جا کے ووٹ کسی کو دے, وہ ووٹ بیچے, وہ مینڈیٹ بیچ دے, مطلب اس سے بڑھ کے معاشرے میں کرمنل ہو کون سکتا ہے کہ جو جا کے انسانوں کو بیچ دے. یہاں پہ انسانوں کو خریدنے کی, انسانوں کو ٹرانسفر کرنے کی, انسانوں کو اگلی نسلوں کو منتقل کرنے کی, یہ رواج تو کسی دنیا کے بدقسمت ملک میں ہوتا ہے, اور ہم ہیں وہ کہ اگلی نسل کو ٹرانسفر ہو رہے ہیں. جی پیپل پارٹی فلانے نسل کو ٹرانسفر ہوگی, نون لیگ فلانے نسل کو ٹرانسفر ہوگی, ان کے لائق لوگوں کے نالائق بچوں کو ہوگی, یا نالائق لوگوں کے نالائق بچوں کو ہوگی. ٹھیک ہے, زیادہ کرپٹ لوگوں کے چیمہ صاحب مجھے سر ابھی یہ بتائیں کہ اس وقت جو پنجاب کے اندر چل رہا ہے اور آپ کی اپنی جماعت کے اندر جو لوگ کھل کے سامنے آ چکے ہیں, اس کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے سر؟ یہ ایک آپ کہہ لیں کہ یہ جو نا ڈفرینس آف اوپینین جو ہے, ڈفرینس آف اوپینین, یا آپ کہہ لیں کہ جو ووٹر ہیں, ووٹر جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میرا لیڈر فلاں ہوگا, میرا وزیر اعلیٰ فلاں ہوگا, میرا وزیر اعظم فلاں ہوگا, وہ کہہ سکتا ہے ود ان دیٹ پارٹی. لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ ووٹ کسی اور کو جا کے دے دے, یہ نہیں کر سکتا. وہ یہ کر سکتا ہے کہ نہیں میں فلاں بندے کے ساتھ نہیں چل سکتا, میرا وزیر اعلیٰ وہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, میں اس کو ووٹ نہیں دوں گا, میرا وزیر اعظم فلاں نہیں ہوگا. یہ آپ کہہ لیں کہ پنجاب میں جو بات ہے کہ کسی کا ڈفرینس اوپینین اگر ہے تو ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ہم اس کی بات سنیں گے, پوچھیں گے کون ہونا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے. وزیر اعلیٰ کو ہم نے ہٹانا ہے, ہم جو ہے وہ ان کے خلاف نو کانفیڈنس لے کے آ رہے ہیں, تو وہ تو پریکٹیکلٹی کی طرف جا رہے ہیں نا, سمجھانے والا تو لگتا ہے معاملہ دیر ہو چکی ہے. ہوں کہ جب وہ پریکٹیکلٹی کی طرف دیکھیں, وہ اگر 2 بندے ہیں, 4 ہیں, 6 ہیں, 40 ہیں, 50 ہیں, وہ آدھے سے زیادہ ہو گئے تو کیوں نہیں وزیر اعلیٰ ہٹے گا. وہ اگر آدھے سے زیادہ ہوں تو وزیر اعلیٰ مطلب پارٹی میں اوور آل کنسنسس بلڈ ہو جائے, یا آدھے سے زیادہ بھی نہیں, بیسیکلی کنسنسس بلڈ ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کا اختیار جو ہے پرائم منسٹر کے پاس ہے, ٹھیک ہے, اور آخری فیصلہ وہ کریں گے کہ جی کون سا بندہ جو ہے وہ زیادہ اچھا ڈیلیور کر سکتا ہے, کس کے ساتھ ہیں لوگ, کس کو لوگ پسند کرتے ہیں, کس کی ہسٹری پیچھے بیٹر ہے, کس کی پارٹی کے لیے خدمات بہتر ہیں. اب آخری فیصلہ وہ کریں گے, لیکن اس سے پہلے رائے تو ایک بندے کی جانیں گے. آج سینئر سیاستدان ہے, یہ بتائیں ایسے لوگوں کی تعداد کیوں بڑھ رہی ہے پنجاب کے اندر؟ ہم دیکھ رہے ہیں پھر وفاق سے جو ہے وہ کچھ نام آ رہے ہیں کہ جی یہ ووٹ ڈالیں گے وزیران کے خلاف, یہ ڈالیں گے. وائی ود ان دا پی ٹی آئی؟ کوانٹم تو بڑھ رہا ہے نا, حجم تو بڑھ رہا ہے. آج صبح سے پرائم منسٹر صاحب آئے ہوئے تھے, دوپہر سے آئے ہوئے تھے, تو ایک بندے کو ملے ہیں. وہ تمام ڈویژنس کے جو آپ کہہ لیں کہ ایم پی ایس ان کو ملے ہیں, تمام لیڈیز ایم پی ایس کو ملے ہیں, اور جو ایم این ایس تھے یا آپ کہہ لیں لاہور سے ریلیٹڈ جو سیاستدان تھے, اس میں مطلب آپ کہہ لیں حماد اظہر تھے, میں تھا, باقی لوگ تھے, ان سارے لوگوں سے ملے ہیں وہ, ٹھیک ہے. ایک بندے سے انہوں نے پوچھا ہے, بڑی کھل کے باتیں. جی کیا کہا پرائم منسٹر صاحب نے؟ ان کا آج کی حد تک تو یہی تھا کہ ان کا یہ تھا کہ پہلے یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اسلام آباد کی, وہ آپ کہہ لیں کہ اس کو ہینڈل کر کے یا اس کو گزارنے کے بعد ہم پنجاب کا فیصلہ کریں گے. سمپل سی بات ہے. لوگوں نے آگے یقین دلایا کہ ہم پارٹی کے ساتھ ہیں, کیونکہ دیکھیں وہ جہانگیر ترین صاحب جو کھانے کا آ رہے تھے یا آپ کہہ لیں کہ کوئی ایکٹیویٹی کر رہے تھے, اس میں مختلف لوگوں کے نام آ رہے تھے, تو موسٹلی لوگ یہاں پہ آئے ہوئے تھے, سارے آلموسٹ سارے لوگ میں 4 یا 5 لوگ نہیں تھے, باقی سارے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے تھے. تو وہ لوگ آ کے بتا رہے تھے کہ ہم بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ چونکہ ہماری پارٹی کے لوگ ہیں, ہمارے ان سے تعلقات ہیں, بیٹھنا اٹھنا سننا سنانا سارا کچھ موجود ہے, اور کافی سارے لوگوں نے بتایا کہ ہم انہیں کنونس کرنے گئے تھے تو ہم پارٹی کے ساتھ ہیں. سو میرا خیال تقریباً شاید میرا خیال ٹوٹل جو لوگ ہوں گے وہ 3 یا 4 لوگ ہیں جو آپ کہہ لیں کہ جو یہ کہیں گے کہ ہم کہہ سکتے ہیں, یہ بھی ابھی کنفرم نہیں, 3 یا 4 وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پرائم منسٹر کے کہنے پہ ووٹ فلاں بندے کو نہیں دیں گے. باقی ایسا کوئی بھی نہیں ہے. جو ہمارے جتنے بھی ایم پی ایس ہیں, خواتین ہوں یا مرد ہوں, ٹھیک ہے, وزراء ہوں یا نہ ہوں, وہ سارے چونکہ حاضری تھی وہاں پہ, تو اس میں مجھے برفکر اب 3 یا 4 یہ تھی ٹوٹل, ٹھیک ہے. تو وہ جو نہیں آئے باقی سارے موجود تھے, اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا. پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ میرے ساتھ رہے سر, میں آپ پہ آتا ہوں واپس. مبشر بخاری صاحب کی طرف میں جانا چاہتا ہوں. مبشر بخاری صاحب, جس طرح چیمہ صاحب فرما رہے ہیں, میں اسی میں ایک چیز ایڈ آن کر کے آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ علیم خان صاحب اور جہانگیر خان ترین صاحب کی پاکستان تحریک انصاف اور خصوصاً پرائم منسٹر عمران خان کے لیے جو ایفرٹس ہیں, اور جو فائنینشیل ایفرٹس میں کہنا چاہوں گا,
اس سب کے باوجود جس طرح ان کو بہت پیچھے کر دیا گیا، آپ کو لگتا نہیں کہ ان کے ساتھ کچھ زیادتی ہو گئی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. ترین صاحب کی تو بڑی خصوصی تھی اس میں پارٹی میں یہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس میں سیٹ اپ کو تیار کرنے میں، اور لاہور اور پنجاب کی حد تک علیم خان صاحب نے بھی بہت ساری سروسز دی. لیکن چیمہ صاحب نے شروع میں جو ایک بات کی تھی، ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ پارٹی کے نام پہ عمران خان صاحب کے نام پہ جو ووٹ لے کے آئے ہیں ان کا تو بالکل تک نہیں بنتا، لیکن وہی جہانگیر ترین صاحب کی بات ہم کریں گے کہ وہ جو جہاز بھر بھر کے آزاد لوگوں کو لے کے جا رہے تھے جو جیتے تھے، وہ تو عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ لے کے نہیں آئے، تو ان پہ تو ایسی کوئی قدغت نہیں ہونی چاہیے. تو ان کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہوگی. لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ بہت سارے ریسورسز، بہت سا ٹائم دیا ترین صاحب نے بھی، علیم خان صاحب نے بھی، اور پھر جواب میں جو ان کے ساتھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو یقیناً ان کے گریونسز اپنے ہیں، لیکن یہ بھی ان کی بہت سکسیس ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو اور ان کی ٹیم کو نیگوسیشن ٹیبل پہ لے کے ہیں، بلکہ شاید انہیں تھوڑا سا ہمبل بھی کر دیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ترین صاحب کو، علیم خان صاحب کو اور اپوزیشن پارٹیز کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، پی ٹی آئی کے اراکین کو، کیونکہ یہ بیچارے تو ہم دیکھتے رہے ہیں جب آف دی ریکارڈ گفتگو ہوتی ہے اس میں شکوے شکایتیں، وہ چودھری سرور صاحب ہوں یعنی گورنر صاحب بھی کہ ہماری بات کون سنتا ہے، اس طرح تو وہ کہتے ہیں آف دا ریکارڈ گفتگو میں. تو اب یہ وہ موقع آ گیا کہ خان صاحب جو ہیں وہ طوفانی دورے بھی کر رہے ہیں، لوگوں سے مل بھی رہے ہیں. تو یہ کریڈٹ گوز ٹو علیم خان، جہانگیر ترین اینڈ دا اپوزیشن پارٹی. اور ہم تو چاہتے ہیں کہ خان صاحب اپنی مدت پوری کریں، لیکن پرفارم کر کے اپنی مدت پوری کریں، نہ کہ کچھ جو انڈر ہینڈ ٹیکٹکس ہیں انہیں استعمال کر کے مدت پوری کی جائے، جو کہ ابھی وہ کرنے جا رہے ہیں. جو اسٹریٹجی بتا رہے ہیں یہ اس میں لوپ ہولز ہیں کانسٹیٹیوشنل، تو یہ پرابلمٹک ہوں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا رجوانہ صاحب، سر میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. یہ فرمائیے گا کہ اپوزیشن متفقہ طور پہ ایک عدم اعتماد کی تحریک لا رہی ہے وزیر اعظم کے خلاف، وہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ان دونوں صورتوں میں لوگوں کو کون سا سلوشن ہے جو آپ دیں گے اس سارے پرابلم سے جان چھڑانے کا؟ وہ ابھی آپ چھڑوا لیں یا آپ 1.5 سال بعد چھڑوا لیں؟ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں ان کے مسئلوں کا حل کیسے ہوگا. کوئی پلان آف ایکشن ہے آپ کے پاس کہ اس طرح جو ہے وہ ہم لوگوں کی جو ہے وہ داد رسی کریں گے، ان کے پرابلم سارٹ آؤٹ کریں گے جو یہ گورنمنٹ نہیں کر سکی؟ یہ پرائیورٹائز کرنا پڑتا ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، ایک گفتگو ہوئی تھی کہ شاید عدم اعتماد کا فیصلہ جو ہے وہ پہلے ہی ہو جائے گا. ایک تاثر دیا جا رہا ہے آج بھی اخبار میں بیان تک کسی وزیر صاحب کا وداؤٹ نیمنگ ہم کہ جی کہ وہ جو ہے نا ووٹ دینے جائیں گے نہیں، اور اگر کوئی ہوا ایسا بندہ تو عمران خان صاحب کو لیٹر الیکشن کمیشن کو یا اسپیکر کو لکھ دیں. جو آئینی پوزیشن ہے کسی کو اسمبلی کے اجلاس میں جانے سے نہیں روکا جا سکتا. ہاں یہ اور بات ہے کہ پارٹی ڈسپلن میں اگر پارٹی کے لیڈر نے اور پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ عدم اعتماد والے دن حکومتی پارٹی کے اراکین نہیں جائیں گے، وہ ان کا رائٹ ہے، کیونکہ زیادہ اکثریت ثابت کرنی ہوتی ہے وہ اپوزیشن یا جنہوں نے یہ موو کی ہوتی ہے. مگر اس پر کوئی قدغن نہیں. جو عدم اعتماد میں حکومتی پارٹی کا آدمی جانا چاہتا ہے nobody can stop him. ہاں وہ جا کے جب اندر عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دے گا اس کے بعد یہ ساری کاروائی جو ہے اس کے بعد آرٹیکل 63A جو ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس پر اس آدمی کے خلاف وزیر اعظم جو پارلیمانی لیڈر ہیں وہ اسپیکر کو پہلے شو کاز نوٹس دیں گے اس ممبر کو کہ آپ نے عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیا، اپنا پی ٹی آئی کے فیصلے، پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کی خلاف ورزی کی، کیوں نہ آپ کو جو ہے نااہل قرار دینے کے لیے کاروائی کی جائے. اس کے بعد وہی خط جو ہے وہ اسپیکر صاحب کے پاس جائے گا اور وہ چیف الیکشن کمشنر کو بھیجیں گے، اور چیف الیکشن کمشنر صاحب الیکشن کمیشن کے سارے ممبران کو بٹھا کر اس پر پھر فیصلہ کریں گے، اور 30 دن کے اندر وہ سیٹ خالی ہو جائے گی. ایک تو یہ تاثر ہے، ٹھیک ہے نہیں. اب رہی اسٹریٹجی کی، تو پرائیورٹائز کیا جاتا ہے کہ اس وقت کیا ہم عدم اعتماد جب اپوزیشن لائی ہے اس کے پاس پورے ملک کا اس وقت جو باقی پلان ہے وہ تو یہ ہے
کہ جی سب سے پہلے لوگوں کی نظروں میں، اپوزیشن کی نظروں میں، ہماری نظروں میں بھی حکومت ناکام ہو گئی، معاشی طور پر، سفارتی طور پر، خارجہ امور کے حوالے سے، اخلاقی طور پر، اور بڑی چیزیں ہیں سیاسی طور پر. تو سب سے پہلے اس حکومت سے جان کیسے چھڑائی جائے. جان چھڑانے والا لفظ ذرا مناسب نہیں. سنیں نا، چلیں یہ حکومت آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں مطلب ہے کہ ایک دوسری بات یہ دیکھیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے جمہوری طریقہ ہے، آئین میں گنجائش دی گئی ہے. سمجھ گئے، ٹھیک ہے نا جی، آئین ہی گنجائش ہے، اس پہ کسی کو برا نہیں منانا چاہیے. کل وزیر اعظم صاحب نے برا منایا، میرا خیال ہے کہ اٹ واز ان بیکمنگ آف دی پرائم منسٹر آف پاکستان کے ان کو ذرا تھوڑا ٹھنڈا چلنا چاہیے. جو ہے وہ ضروری عمل ہے، وہ چلی جائے تو اس کے بعد پرائرٹائز کیا جائے گا، پرائرٹائز کر کے مسئلے کو جو ہے وہ سارٹ نہیں. اگلی سنیں اگلی بات ہے کہ فوری طور پر اسمبلی ڈیزالو کر کے نیا الیکشن کیا جائے. اس میں پولیٹیکل پارٹیز پھر میدان میں آئیں گی، منشور پولیٹیکل پارٹیز کے سارے سامنے ہیں، اچھے برے تجربات سامنے رکھ کے پالیسی میکنگ کر کے حالات جتنے خراب ہوگا سدھارنے کی کوشش کی جائے گی. بالکل سدھارنے کی کوشش کی جائے گی. جی وقت کی کمی کا کچھ سامنا ہے. میرے ساتھ موجود تھے رفیق رجوانہ صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہے، مبشر بخاری صاحب جرنلسٹ اینالسٹ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا، چوہے منظور احمد صاحب نے جوائن کیا پیپلز پارٹی سے، اور جمشید چیمہ صاحب نے پی ٹی آئی سے جوائن کیا. پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ.